बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस रियल स्टोरी में हम आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया को कैसे ख़त्म किया गया। 17 नवंबर 1922 वो तारीख थी जब तुर्की में खिलाफत का खात्मा हुआ। उसके सिर्फ 3 दिन बाद 20 नवंबर हमारी तारीख का वो स्याह दिन था जब इस्लाम के नाम पर से एलर्जिक दुश्मनों ने उसे मलियामेट करने के लिए लौज़ान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। माज़ूल किया जाने वाला खलीफा वहीदुद्दीन तुर्की का आखिरी बाअख्तियार खलीफा था। जुलाई 1918 में जब वो मसद खिलाफत पर बैठा तो उसकी उम्र 59 साल हो चुकी थी। उस वक्त जंग अज़ीम अव्वल के आखिरी लम्हात थे। इस नई कुर्सी नशीन की आँखों के सामने तुर्की दम तोड़ रहा था। जंग अज़ीम का हौलनाक अंजाम सामने था। तुर्की के वाहिद इत्तेहादी जर्मनी को शिकस्त हो गई। अरब, शाम और इराक हाथ से निकल चुके थे। शुमाली शाम और जनूबी तुर्की पर फ्रांस की फ़ौजें काबिज़ हो गई थीं। इस्तांबुल और अनातोलिया मौजूदा तुर्की के एशियाई हिस्से के कुछ अज़ला के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। तुर्की के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा ना था। 30 अक्टूबर 1918 को आर्जी जंग बंदी तय हुई। ऐसे में बरतानवी जनरल लेबनी इस्तांबुल पहुंचा और खलीफा वहीदुद्दीन से गुफ्तगू दौरान तुर्क फ़ौज के जनरल मुस्तफ़ा कमाल पर एतमाद का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि 6ठी आर्मी कोर की कमान मुस्तफ़ा कमाल को दी जाए। खलीफा के सामने इस वक्त सबसे बड़ी आजमाइश की किसी तरह तुर्की को बचाना था, जिसके अहम तरीन साहली नुकात हत्या के दारुल खिलाफा पर भी इत्तेहादी अफवाज खड़े थे। खलीफा ने जब देखा कि इत्तेहादी भी मुस्तफ़ा कमाल पर एतमाद करते हैं तो इस बहरान से निकलने के लिए उसे एक अजीब तदबीर सूझी। उसने सोचा कि वो खुद वक्त गुजारी के लिए यूरोपी ताकतों के मुतालबात मानता रहे ताकि मुनसब खिलाफत हाथ से ना जाए, मगर दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल से खुफिया तौर पर यह तय कर लिया कि वो तुर्की की आज़ाद इलाकों में जाकर खलीफा के ख़िलाफ़ नुमाइशी बगावत कर दे, चूँकि इस तरह कायम होने वाली बागी हुकूमत का यूरोपी इत्तेहाद से कोई मुआहदा नहीं होगा। इसलिए वो एक आज़ाद तुर्की के लिए जिद्दोजहद कर सकेगा। यूरोपी इत्तेहाद इस तहरीक को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा और उसे मजबूर होकर सुलह की शराइत नरम करना पड़ेगी। चुनाचे खलीफा ने मुस्तफ़ा कमाल पर भरोसा करते हुए उसे ये मुहिम सौंप दी और इसी के ज़िम्मे लगाया कि अनातोलिया में जाकर एक बागियाना तहरीक खड़ी करे जो मगरबी ताकतों से सुलह को मुस्तरद करके अपनी सरजमीन की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करे। मुस्तफ़ा कमाल ने इस ज़िम्मेदारी को निहायत ही मुसरत के साथ कबूल किया, क्योंकि जिस कामयाबी की वो ख्वाब देखता करता था उसकी चाबी खलीफा ने उसके हाथ में थमा दी थी। वो खलीफा का खुफिया लाहे अमल लेकर अनातोलिया पहुंच गया। उस दौरान यूनान ने तुर्क इलाके अज़मीर पर कब्ज़ा कर लिया। ये इत्तला मिलते ही कमाल ने तुर्क जवानों को जमा करके एक करारदाद पास करते हुए ऐलान किया कि तुर्क अवाम गैर मुल्की तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करेगी। मगरबी ताकतों से ये हकीकत मख्फी न रही कि मुस्तफ़ा कमाल को खलीफा ने किस मकसद के लिए अनातोलिया भेजा है।
انہوں نے ایسا عجیب کھیل کھیلا کہ خلیفہ کی چال الٹی پڑ گئی۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے یہ حکمت عملی طے کی کہ مصطفیٰ کمال کو حقیقتاً باغی بنا دیا جائے اور اس بغاوت کو کامیاب کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے خلیفہ کی اتحادیوں کے سامنے عاجزی بے بسی ظاہر ہو، جبکہ یورپی طاقتوں کی طرف سے مصطفیٰ کمال کی مخالفت کی جائے تاکہ کمال کی جرأت و بصالت کا تاثر نمایاں ہو جائے۔ چنانچہ یورپی اتحاد نے اناطولیہ میں مصطفیٰ کمال کے تقریر پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے اختیارات سلب کر کے اسے استنبول واپس بلایا جائے۔ ادھر مصطفیٰ کمال حقیقتاً اس قابل ہو گیا تھا کہ سچ مچ خلیفہ کا تختہ الٹ سکے۔ اس نے قوم کو پیغام دیا کہ عوام اور فوج پر یہ فرض ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ، عثمانی سلطان اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کر دے۔ خلیفہ نے کمال کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے مگر اس پر قابو پانا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ اس طرح ایک ہی وقت میں ایک ہی مملکت میں دو حکومتیں وجود میں آ گئیں، ایک طرف استنبول میں خلیفہ کی حکمرانی تھی اور دوسری طرف انقرہ میں مصطفیٰ کمال کی جمہوری حکومت۔ 16 مارچ 1920 کو برطانوی فوجیں حالات کو سنبھالنے کے عنوان پر استنبول میں داخل ہوئیں۔ سلطان محمد فاتح کے استنبول فتح کرنے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی غیر ملکی فوجی مسلمانوں کے اس دارالخلافہ میں گھسی ہو۔ برطانوی افسران کے دباؤ پر خلیفہ نے ایک نئی حکومتی مجلس تشکیل دے دی جس نے گھر گھر تلاشی لے کر جیل خانوں تک کو کھنگال کر مصطفیٰ کمال پاشا کے حامیوں کو گرفتار کیا۔ برطانیہ نے اس نئی حکومت پر اپنے نگران مقرر کر کے اعلان کرایا کہ لوگ خلیفہ کی اطاعت کریں، مگر ان کی کوششوں کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ لوگ خلیفہ کو برطانیہ کا اعلیٰ کار سمجھنے لگے۔ ان میں ترک قومیت کا جذبہ مزید پختہ ہونے لگا اور یہی برطانیہ کا مقصد تھا۔ یہ تاثر عام ہو گیا کہ خلیفہ سامراج کا ایجنٹ ہے جس کے بس میں کچھ بھی نہیں، جبکہ مصطفیٰ کمال یورپ کے خلاف شمشیر بے نام ہے۔ استنبول اور اس کے مضافات میں نوجوان رضاکاروں کی بھرتی شروع ہو گئی تاکہ اتحادی طاقتوں سے ایک اور جنگ لڑی جا سکے۔ یورپی اتحاد ایک ملک میں قائم ان دونوں حکومتوں کی کارکردگی کو بغور دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کس کا غلبہ ان کے مقاصد کے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو کچھ اختیارات دے دیے جن سے فائدہ اٹھا کر خلیفہ کی فوج نے کردستان پر فوج کشی کی اور اسے دوبارہ ترکی میں شامل کر لیا۔ اس فتح سے خلیفہ کی دھاک دوبارہ بیٹھ گئی اور لوگ کمال کے ساتھ چھوڑ کر خلیفہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ اب خلیفہ کی فوج انقرہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ مصطفیٰ کمال کی بغاوت کو کچلا جا سکے، مگر اسی دوران کمال کے حامیوں کو خلیفہ اور یورپی اتحاد کے درمیان معاہدہ سیور کی تفصیلات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے فوری طور پر انہیں نشر کر کے یہ ڈنڈ پیٹا کہ خلیفہ نے ترکوں کی آزادی کا سودا کر دیا ہے۔ اس نے پانسا یکدم پلٹ گیا۔ عوام اور فوج کی پوری حمایت کمال کے ساتھ ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ آخر معاہدہ سیورے کا کیا تھا؟ اس کی تشہیر ہوتے ہی خلیفہ کو غدار کیوں تصور کر لیا گیا؟ یہ تھا کہ اتحادی خلیفہ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ان کے من پسند شرائط پر صلح کر لے، ورنہ اتحادی فوجیں خلافت کا خاتمہ کر دیں گی۔ مجبور ہو کر خلیفہ کے نمائندوں نے 10 اگست 1920 کو معاہدہ قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی، جس میں کہا گیا تھا کہ استنبول کے سوا ترکی کے باقی تمام علاقے اتحادیوں کے قبضے میں دے دیے جائیں۔ ازمیر اور اس کے آس پاس کے 5 اضلاع 5 سال تک یونان کے قبضے میں رہے۔ ترکی کے ان تمام مقوضات سے
باضابطہ طور پر دستبرداری کا اعلان کرے جو عالمی جنگ میں اس سے الگ ہوئے ہیں۔ معاہدے کو خلیفہ کی منظوری کے بغیر قانونی حیثیت نہیں مل سکتی تھی۔ خلیفہ غور و فکر کر کے بہانے سے اس پر دستخط کرنے کو ملتوی کرتا رہا۔ یوں اس نے معاہدے کی توثیق کی نوبت نہیں آنے دی۔ معاہدے کے مندرجات مصطفیٰ کمال تک پہنچ گئے، جنہیں شائع کر کے اس نے حالات کا رخ بدل دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ معاہدے کی نقل برطانوی خفیہ اداروں نے اسے بھیجی تھی۔ ملکی فضا جو خلیفہ کے ساتھ ہو چکی تھی، اب یکدم خلیفہ کے مخالف اور انقرہ حکومت کی حمایت میں ہو گئی، جس کی وجہ سے انقرہ پر خلیفہ کے وفادار فوج کا حملہ ناکام ہو گیا۔ یہاں ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر واقعی خلیفہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا اور مصطفیٰ کمال ہی انگریزوں کا اصل مدعی مقابل تھا، تو برطانوی فوجوں نے انقرہ کی جنگ استنبول پر قبضہ کیوں کیا؟ مصطفیٰ کمال کے انہوں نے آزادی کیوں چھوڑ؟ مصطفیٰ کمال اگر برطانیہ کا مہرہ نہیں تھا تو اس نے انگریزوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہ کی؟ انقرہ کی فوجیں فرانسیسیوں، اطالویوں اور یونانیوں کے مقابلے میں ضرور کھڑی ہوئی، جس سے مصطفیٰ کمال کی حب الوطنی اور جرأت و بصالت کا چرچا اور عوامی اعتماد نصیب ہوا، مگر اس نے برطانیہ سے نمبر آزمادہ ہونے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی، جبکہ استنبول پر جو ترکوں کا سب سے اہم مقام تھا، صرف برطانوی فوجی حملہ آور ہوئی تھیں۔ کمال نے وہاں حملہ کر کے انگریزوں کو بے دخل کیوں نہ کیا؟ اور اگر سلطنت عثمانیہ کا مخلص تھا تو خلیفہ کو برطانیہ کے تصرف سے نکالنا بھی اس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ قوم اور فوج اس کے ساتھ ہو چکی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ آخر کیوں؟ یہ سوال بھی سامنے ہے۔ اگر اتحادی طاقتیں چاہیں تو کمال سے نجات حاصل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ وہ اس کا سر شروع سے ہی کچلنے کے لیے متحرک کیوں نہ ہوئے؟ اس صورتحال سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عالمی طاقتیں مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں خلافت کو ختم کرانے کے لیے اسے ایک زبردست لیڈر کی حیثیت دلوانے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اتحادی خصوصاً برطانیہ حالات کو اپنے رخ پر لے جانے میں کامیاب تھے۔ کمال کی مقبولیت اور عروج سے انہیں ذرا برابر نقصان نہ ہوا، بلکہ ان کے مطالب کی راہ آسان ہو گئی تھی۔